खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और आज की इस गुफ्तगू का मकसद आपके लिए स्ट्रक्चरलिज़म की थोड़ी सी तशरीह करना है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये सिर्फ़ एक किताब है स्ट्रक्चरलिज़म के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा मौजू है, तो इसको एक वीडियो में बंद करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं ताकि बाद में जब आप इसको अंग्रेज़ी में पढ़ें तो आपको बेहतर समझ आए। अब स्ट्रक्चरलिज़म को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है सख्तियत, जो कि ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक ही ट्रांसलेशन है, लेकिन मैं स्ट्रक्चरलिज़म का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा। और इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा फर्डिनेंड सोशूर को, जिनकी मशहूर किताब है कोर्स ऑन जनरल लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि ये सोशूर की किताब छपने के बाद ज़्यादातर स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स और स्ट्रक्चरलिज़म अदबी स्टडी में ज़्यादातर मशहूर हुआ और इस्तेमाल होने लगा। तो सोशूर की लिंग्विस्टिक्स की चंद चीज़ें ज़हन में रखिए कि सबसे पहले सोशूर ने ज़ुबान को, लैंग्वेज को दो चीज़ों में तकसीम किया, एक जिसको वो बोलता है लंग और दूसरा पेरोल। लंग जो है उससे उसकी मुराद है स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, और पेरोल जो एक शख्स, जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ या आप लफ्ज़ बोल रहे हैं, इंडिविजुअल अटरेंस को पेरोल बोलते हैं। तो इसके ऊपर फिर सोशूर ये कहता है कि ज़ुबानों को, लैंग्वेजेस को हमें डायक्रॉनिकली नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि सिंक्रोनिकली पढ़ना चाहिए, डी डेप्थ। सो लिसानियात में ट्रेडिशन ये थी कि ज़ुबानों की तारीख़ पढ़ी जाती थी कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची। तो उसकी बजाय सोशूर उसको कहते हैं डायक्रॉनिक मोड ऑफ रीडिंग, राइट, डेप्थ, इन डेप्थ। उसकी बजाय सोशूर ये सजेस्ट करता है कि हमें ज़ुबानों को, लिसानियात को सिंक्रोनिकली पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। सिंक्रोनिकली कि किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर कोई भी ज़ुबान किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसका सिस्टम क्या है, ठीक। तो हमें बजाय उसकी तारीख़ पढ़ने के उसका हालिया इस्तेमाल पढ़ना चाहिए, और उसमें भी फिर पेरोल को नहीं पढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल अटरेंस को, बल्कि सिस्टम को, स्ट्रक्चर को। अब उसके फ़वाइद वो क्या बताता है या उसके असूल वो क्या वज़ा करता है कि एक जो साइन है, जिसको हम बोलते हैं कोई भी लफ्ज़, हर्फ, इशारा, उसको वो साइन बोलता है, राइट। किताब एक साइन है। अब साइन के दो हिस्से हैं, समझिए, एक जिसको वो सिग्निफायर बोलता है, दूसरा सिग्निफाइड। सिग्निफायर क्या है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ एक लफ्ज़ या लिख रहा हूँ, वो जो है सिग्निफायर हो गया। सिग्निफाइड है जो आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट उभरता है जब मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मुंसलिक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक। तो उसका पहला उसूल ये है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो आपस में ताल्लुक़ है वो कुदरती नहीं है, वो आर्बिट्रेरी है। लेकिन जब एक दफ़ा किसी माशरे में, किसी ज़ुबान में वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो फिर फिक्स हो जाता है। तो जैसे अगर मैं बुक कहूँ तो BOOK, बुक कुदरती तौर पे किताब नहीं बनता, बल्कि उसको हम इसलिए बुक समझते हैं, आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट आता है। और तीसरी चीज़ है रेफरेंट, जो दुनिया में मौजूद चीज़ जिसका मैंने नाम लिया बुक, उसको बोलते हैं रेफरेंट। तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का ताल्लुक जो है कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है, लेकिन जब वो किसी ज़ुबानी, किसी सिस्टम में इस्तेमाल हो जाता है, कबूल हो जाता है, तो फिर फिक्स हो जाता है। दूसरी चीज़
سشور کی یہ ہے کہ ہمیں ایک سائن سے دوسرے سائن کا جو مطلب ہے وہ فرق سے پتہ چلتا ہے. کتاب کتاب ہے کیونکہ وہ ٹیبل نہیں ہے، ٹیبل ٹیبل ہے کیونکہ وہ کرسی نہیں ہے. تو ہم ایک سائن کو دوسرے سائن سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان کے فرق کی وجہ سے. اور تیسرا اصول وہ یہ بتاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ بائنری سٹرکچر سے کام کرتی ہے. ایک سائن اس کے مقابلے میں دوسرا سائن، دن رات، وائٹ بلیک. اور جب ہم سائن کو ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا ان کو جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک فقرہ بن جاتا ہے جس کو وہ بولتا ہے سیمیولوجیکل چین. لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو اسٹرکچرلزم کے لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ وہ یہ سمجھنا کہ انڈیویجول سائن جو ہے، انڈیویجول اٹرنس جو لفظ میں بول رہا ہوں، وہ اکیلے سے ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا. ان کا مطلب ہمیں سمجھ اس لیے آتا ہے کہ ان کو ہم لارجر اسٹرکچر آف لینگویج میں سمجھ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیزیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کی اردو کی ووکیبلری بہت زیادہ ہے، بلکہ اس لیے سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ کو اردو لینگویج کا اسٹرکچر پتہ ہے، اور اس اسٹرکچر کی وجہ سے آپ کو میرے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں. اگر یہی الفاظ جو ہیں میں کسی انگریزی بولنے والے کے سامنے استعمال کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو اردو لینگویج کا اسٹرکچر اس کا علم نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. تو اب اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کوئی شارٹ سٹوری یا نظم پڑھ رہے ہیں تو بجائے اس کے جیسے کہ نیو کرٹیسزم میں الفاظ کے اوپر زور ہوتا تھا کہ یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے، یہ اس سے کیسے مل رہا ہے، اب سٹڈی آپ کیا کریں گے سٹرکچر اس کا، کہ یہ نظم ہے، اس کے کتنے سٹینزاز ہیں، ان سٹینزاز میں کتنے الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے نظم کے مطلب پہ کیا فرق پڑتا ہے. اب اس پہ میری انگریزی میں ایک لیکچر ہے میرے انگریزی چینل پہ، کافی لمبا لیکچر ہے، لیکن اس میں ایک نظم کی ریڈنگ کو میں نے ڈسکس کیا ہے، کوشش کروں گا اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں. تو لٹریری سٹڈیز میں پھر جب اسٹرکچرلزم کی آگے مختلف برانچز بن جاتی ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے اسٹرکچر پڑھنا ہے سٹوریز کا تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یار ایک شارٹ سٹوری کا ٹریڈیشنل اسٹرکچر کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں جا کے اس کا کلائمیکس آتا ہے، کہاں پہ ڈراپنگ ایکشن ہوتا ہے. تو پھر جب آپ شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہو تو بجائے اس کے کہ اس میں کردار کیا کرتے ہیں، آپ اس کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرو گے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سٹوری سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کی بہترین مثال جو ہے اس قسم کی اسٹڈی کی وہ ہے ولاڈیمیر پراپ کا کام مارفالوجی آف اے ٹیل، جس میں وہ جا کے روسی فوک ٹیلز کو اکٹھا کرتا ہے 3 سے 4 ہزار، اور ان کو اسٹڈی کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری سٹوریز، اور فوک ٹیلز کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ ان کے مطابق فوک ٹیلز جو ہیں وہ اوریجنل سٹوریز ہیں. تو وہ کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم کسی بھی نیریٹیو سٹرکچر کو 36 سٹرکچرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سٹوری دنیا سے آپ اٹھا لیں وہ ان 36 سٹرکچرز میں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل جو سنڈریلا سٹوری ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے. اس کا سٹرکچر کیا ہے کہ جی ایک غریب شخص، غریب لڑکی، رائٹ، اس کے سوتیلی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، وہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے. پھر فیری گاڈ مدر، اس کو کوئی میجیکل ایلیمنٹ یا کوئی اور اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر وہ پارٹی میں جاتی ہے پرنس، اور پھر آخر میں وہ پرنسس بن جاتی ہے. تو کوئی بھی سٹوری، فلم ہو جس میں یہ ہو رہا ہو کہ ایک شخص جو ہے غربت سے اونچائی تک پہنچ گیا یا کامیاب ہو گیا، وہ بیسیکلی سنڈریلا سٹوری ہے. تو یہ ہے اسٹرکچرل سٹڈی کسی بھی سٹوری کی یا اسی طرح نظم کی. اب اس کے علاوہ اسٹرکچرلزم میں پھر اور بھی کام ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں
وہ فارملزم، جس کے اوپر میں بعد میں ایک لیکچر لے کے آؤں گا جو کہ فارم کے بارے میں تھا، وہ اس کو لے کے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سونیٹ کا سٹرکچر کیا ہے، اور کیا یہ نظم اچھا سونیٹ ہے یا برا سونیٹ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں الفاظ کیسے ہیں، بلکہ کیا سٹرکچر فارم کا فالو ہوا ہے یا نہیں۔ اسی طرح نیریٹالوجی، جس کو آپ میرے خیال ہے بیانیات بولتے ہیں، وہ بھی سٹرکچرلزم کی ایک فارم ہے، کیونکہ اس میں ہم نیریٹیو سٹرکچرز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اوورآل سٹرکچرلزم کیا ہوا کہ اس کی بیسس یہ ہو گئی کہ الفاظ یا ان کا استعمال اہم نہیں ہے، بلکہ ان کو معنی دیتا ہے وہ سٹرکچر جس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے۔ تو بطور کرٹک کے، ایک نقاد کے، پھر آپ بجائے الفاظ پہ زور دینے کے کسی بھی نظم میں، یا آپ اس سٹرکچر کو، ڈیپ سٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے۔ اب اس کی دنیا میں اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی شخص کو بھی ملتے ہیں اور وہ غصے میں ہے یا آپ کے ساتھ ناراضگی سے بات کرتا ہے، تو اگر آپ پیرول اٹرنس کے لیول پہ اس کو جج کریں تاکہ یار کیا گندا انسان ہے، یار دیکھو کیسے بات کرتا ہے، ہمیں وہ ہے پیرول، سائن کو اسٹڈی کرنا۔ لیکن اگر آپ سٹرکچرلی اس کے عمل کو دیکھیں تو آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یار پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہاں یہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہوئی، اس کی فیملی لائف کیسی ہے۔ تو وہ لارجر سٹرکچر میں جب آپ اس کا ایکشن پلاٹ کر رہے ہو تو آپ کو اس کو سمجھنے میں، آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اس شخص کو اکاموڈیٹ کریں، مے بی اس کے ساتھ کائنڈ سلوک کریں۔ تو سٹرکچرلزم کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی سمٹم جب آپ دیکھتے ہو کسی سٹوری میں یا ریئل لائف میں، ایکشن یا کوئی چیز ہو، تو آپ کے ذہن میں سب سے اہم چیز یہ آتی ہے کہ اس کا ڈیپ سٹرکچر کیا ہے، یہ ہو رہی ہے یہ چیز، یہ کیوں ہو رہی ہے، لیٹ اسٹڈی دا سٹرکچر۔ تو وہ سٹرکچر کی اسٹڈی جو ہے آپ کو پھر اس چیز کی اجازت دے گی کہ آپ کی جو سمجھ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ گہری ہوگی، ڈیپر ہوگی۔ دیٹس دا بیوٹی آف سٹرکچرلزم۔ اس کو آپ انگریزی کی کلاس میں اپلائی کر لیں یا زندگی میں اپلائی کر لیں۔ اب ظاہر ہے اس کی تنقیدیں بھی ہیں، سٹرکچرلزم ایک بہت بڑی موومنٹ تھی اور اب بھی ہے، اور اس کی ایک تنقید یہ ہے کہ جی سارا زور جو ہے یہ نقاد جو ہیں یہ خالی سٹرکچر پڑھنے پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی نظم اور سٹوری میں ایفیکٹ بھی ہے، وہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کا ہم پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیوں اثر ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، صرف یہ پڑھ رہا ہے کہ یار دا سٹرکچر کی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ڈیٹیچ کر دیتی ہے ہمیں جو امپیکٹ ہو رہا ہے سٹوری کا یا نظم کا ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا فوکس ہو گیا یار اس کا ڈیپ سٹرکچر پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نیریٹالوجی چلے جائیں تو وہاں بھی فوکس جو ہے نیریٹیو سٹرکچر پہ ہو گیا۔ تو اوورآل ظاہر ہے چھوٹی سی گفتگو میں اتنے اہم موضوع کی میں فل وضاحت تو نہیں کر سکتا، تو ذہن میں رکھیے گا کہ سٹرکچرلزم کو سمجھنے کے لیے آپ کو فرڈینینڈ سوشور کی لنگوسٹکس کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا، اور پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ کسی بھی نظم یا سٹوری یا زندگی کی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک سمجھ یہ ہے کہ آپ اس کو سائن کے لیول پہ، انڈیویجول اٹرنس کے لیول پہ سمجھیں، تو وہ سمجھ آپ کی الگ ہوگی۔ دوسری سمجھ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سٹرکچرلی اس معاشرے میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا ڈیپ سٹرکچر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اگر ہم اس سٹرکچر کو ایڈریس کریں، اس سٹرکچر کو چینج کریں، تو شاید جو ہمارے انڈیویجول ایکشنز ہیں وہ بھی بدلی ہو جائیں لوگوں کے۔ یہی چیز آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، نظموں میں دیکھ سکتے ہیں، شارٹ سٹوریز میں دیکھ سکتے ہیں، اور اصلی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
تو یہ ہے تھوڑی سی وضاحت اسٹرکچرلزم کی. کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے، برائے مہربانی کامنٹس میں ڈال دیجئے. میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے دوں. بہت شکریہ. خوش رہیں، پرامن رہیں. خدا حافظ.